अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज जो पाकिस्तान के हवाले से खबर है वो आपको तो पता लगी होगी कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ लोगों को अवार्ड्स दिए हैं, ग़ालिबन 10 मिनिस्ट्रीज़ हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान का एक इंटरनल इशू है, लेकिन एक बहैसियत तज्ज़िया निगार मैं इस पर थोड़ी सी राय ये दूंगा कि ये वज़ीरों को अवार्ड देने के लिए मुनासिब वक्त नहीं था। और फिर इस पे तो खैर वैसे ही हमें एतराज़ है, वो इसलिए कि मेरा भी मतलब कुछ ताल्लुक़ पाकिस्तान की सियासत से रहा है माजी में, मरकज़ में, तो पाकिस्तान की सियासत को भी मैं समझता हूँ। तो एक तो ये कि जिन लोगों को नाम डाला गया या मुबैना तौर पर मैं तो कहूँगा कि डलवाया गया है, मशवरा भी गलत था। ये टाइम नहीं था जब पता था कि इस वक्त खान साहब के ख़िलाफ़ एक मुबैना तहरीक चल रही है और अपोजिशन जो है पीटीआई के लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी सूरत के अंदर इस अवार्ड की तकरीब करवाना क्या ज़रूरी था? ये अब कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। अपोजिशन खुल कर कह रही है कि हमारे पास लोग मौजूद हैं। खटक साहब का बयान, दूसरा भी हाल ही में इनको निकाल ले जाना, एक आपके शहजाद जो है निकाला आपने, तो जो आपके उसके हवाले से थे, एहतसाब के हवाले से, तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सूरत में क्या ज़रूरत थी आपको कि उन लोगों को जो कि कहीं ना कहीं पसे पर्दा इमरान के साथ सिंसियर थे, मिसाल के तौर पर फ़रोग नसीम हो गए, जुल्फ़ी वो अपना शिबली फराज हो गए, मोना सिलाही, आपको पता है इस वक्त खान साहब उनके साथ चल रहे हैं, इत्तेहादी जमात है। और ख़ास तौर पे मुझे जो मतलब गिरा गुरी बात जो मतलब मेरे नज़दीक जो गिरा है गुजरी है, मुझे बुरी लगी, वो ये कि शाह महमूद कुरैशी को नज़रअंदाज किया गया। कतई नज़र इसके कि हुकूमत की कारकर्दगी क्या है क्या नहीं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी की जो सिफारती, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी खुद एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ के साथ है, तो मैं पर्सनली जानता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी की जो है ना खिदमात जो हैं पसे पर्दा बहुत अच्छी रही हैं और इन्हें भी नज़रअंदाज कराया गया है कि ऐसे वक्त के अंदर जो कि मुनासिब नहीं था। बस मैं इतना कहूँगा कि जिसने भी एक साजिश की तो ये भी पैराशूटर्स की ही साजिश थी, जिन्होंने उनको मशवरा दिया कि एक ऐसे वक्त में जबकि इमरान की पार्टी में ग्रुपिंग है, मज़ीद ग्रुपिंग डालने की कोशिश की गई। अच्छा, ये तो एक हो गई एक चीज़। अच्छा, दूसरा मैंने आपको बताया था डे बिफोर यस्टरडे के कुछ मामला चल रहे हैं जो अदम एतमाद के हवाले से मैंने बताया था कि जो ताकतवर हल्के हैं वो इस वक्त खामोश हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर कोई हालात ख़राब हो। उसकी वजह मैंने बताई थी, मास्को का दौरा, वज़ीर-ए-आज़म का, जो भी सारी चीज़ें आप मेरी गुज़िश्ता वीडियो देख लें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी नज़र आ रही है। ये तेज़ी इसलिए नज़र आ रही है कि ये मामला जो है अब बैरूनी जो क़ुव्वतें हैं ना, मैंने बताया था आपको कि जो बैरूनी क़ुव्वतें जो पाकिस्तान में फाइनेंस करती हैं, अब ये उन्होंने, मैंने आपको उस दिन बता दिया था, अब ये उन्होंने फ़ाइनल किया है। वो चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के खामोश तबके अगर कोई किरदार अदा नहीं करते, तो उन्होंने सियासी जमातों को कहा है कि वो अब इसको सड़कों पर लेकर आएँ, उनको सरमाया फराहम किया जाएगा। ये मैं आपको बड़ी पक्की खबर दे रहा हूँ, ये कोई मतलब हवाई फायर नहीं है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक है उसके 3 मतलब पार्ट हैं। एक इस्टेब्लिशमेंट है जो इस वक्त खामोश है या कहीं इमरान मुल्क की मफाद में इमरान के साथ खड़ी है। दूसरी जो है इमरान के मुखालिफ अपोजिशन है और वो लोग हैं जो कि इमरान को छोड़ना चाहते हैं इमरान की पार्टी से। और तीसरी तरफ जो है आपके फॉरेन एलिमेंट्स हैं, ठीक है जनाब, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़े पैमाने पर एक मूव बनाना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह की मूव जैसा कि जज बहाली तहरीक में आई थी। ये अब मैं बताऊंगा नहीं, ये मतलब छोटा टाइम होता है इसमें कि जज बहाली तहरीक में भी हमने आपको बता दिया था, और जब हमारे उस वक्त हमारे स्टेटमेंट्स अगर आप देख लें तो हमने बता दिया था कि कहाँ कहाँ से सरमाया आता। खैर, तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो है ये सारे मामला चल रहे हैं। अच्छा, ये 3 तो एक हो गए। इसमें एक चीज़ मज़ेदार ये है कि अब जब बोरियों के मुंह खुले हैं तो फिर कोशिश ये की जा रही है कि जब इस्टेब्लिशमेंट अगर कहीं इमरान को सपोर्ट कर रही है इस वक्त, वो मुल्क और मतलब इस्टेब्लिशमेंट को ये कोई लालच नहीं है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों की, ज़ाहिर मैं तज्ज़िया करता हूँ, मेरे राब्ते भी रहते हैं, उनको कोई लालच नहीं है, लेकिन मुल्की मफाद के अंदर अगर कहीं वो इस वक्त अगर इमरान को कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब एक टेक्निकल तरीके से आपको पता है कि जो ये माफिया है ना, बहुत बड़ा सियासी माफिया, नवाज माफिया, जरदारी माफिया, इन्होंने तमाम इदारों के अंदर अपने लोग लगाए हुए हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा, कई कोर्ट्स के अंदर भी उनके लोग मौजूद हैं,
کئی بڑے بڑے اداروں کے اندر کے لوگ موجود ہیں. تو اس طرح اب ایک ان کو بھی پھر متحرک کیا گیا کہ بھائی اگر اسٹیبلشمنٹ اگر ہمیں سپورٹ نہیں کرتی ہے، اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں ملتی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ مل جائے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کل ہی وہ تو نو کانفیڈنس ہو جائے گا، تو ان کو گو ہیڈ ملے گا، وہ تو 20-25 2 منٹ میں آ کے بیٹھ جائیں گے. لیکن اس کی وجوہات میں اصل کیوں روکی گئی ہے، اس کی وجوہات میری پرانی ویڈیو دیکھ لیں، ساری چیز سمجھ میں آئے گی. تو اس لیے پھر انہوں نے اب ٹیکنیکل ناٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی. ٹیکنیکل ناٹ آؤٹ کس کیا جا رہا ہے کہ جو ادارے ہیں عمران خان کے خلاف، یا ادارے جو عمران خان کے خلاف ہیں یا جن کو کر لیا گیا ہے، مثال طور پہ میں نے اب سپریم کورٹ کا بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا میں نے سخت مخالفت کی تھی کہ قاضی عیسیٰ کے حوالے سے جو گورنمنٹ جا رہی ہے نہ جائیں. لوگ نہیں مانتے تھے، بڑے بڑے تجزیہ نگار کہتے ہیں نہیں جی غلط ہے، اور بڑے خان صاحب کے قریبی لوگوں نے واہ 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 جناب ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے. میں نے کہا تھا کہ اس کا خمیازہ جو ہے حکومت کو بھگتنا پڑے گا. آج آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ جو کورٹس کے اندر بھی کچھ لوگ تھے جن کو کہ یہ محسوس ہوا کہ عدلیہ کے اندر حکومتی معاملات مداخلت کر رہے ہیں، وہ بھی حکومت کے خلاف ہو گئے. اچھا پھر اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ خٹک صاحب کیا کرتے رہے، اور خود فہد چودھری صاحب اور 2-4 اور لوگ ہیں، اب میں نام نہیں لوں گا ٹائم کم ہوتا ہے، اور کس موقع پہ انہوں نے الیکشن کمیشن پہ انہوں نے زبردست دباؤ ڈالا. الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن کو ہٹانے کے لیے وہ سپریم کورٹ تک پتہ نہیں کہاں تک چلے گئے. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ سارے کام آپ نہ کریں، یہ کام آپ نہ کریں. یہ بار بار جو ہے نا صرف اپوزیشن کو دبانے کی خاطر جس غلط طریقے سے جو رانگ کہتے ہیں کہ میتھڈ انہوں نے جو اپنایا، میں بار بار منع کرتا رہا تھا کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے. اچھا ادھر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بات ہوتی تھی، اپوزیشن نے کوئی بات کی اور ادھر ہی فوراً 10 منٹ کے اندر کوئی عمران خان صاحب کا ترجمان جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر آ کے ان کا جواب دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. انہوں نے تو 6 کا آنکڑا لگا ہوا تھا، جبکہ ان کو منع کرتا کہ یہ آپ کام نہ کریں، آپ اپنے مقدمات پر توجہ دیں، آپ نیب کی طرف توجہ دیں، سالڈ ایویڈنس لے کر آئیں. آپ کے یہاں سے دفتروں سے چیزیں لیک ہو رہی، لیکن لوگ نہیں مانتے تھے. بس پیچھے سے وہی جو میں نے کہا نا پیراشوٹر واہ واہ واہ، ادھر تقریر کرا دی ادھر تقریر کرا دی. جیسے کہ آج انہوں نے وہ واہ واہ کرنے کے لیے وہ ایک 10 وہ نکلوا دیے خان صاحب سے کہہ کہ جناب 10 لوگوں کو دے دیں گے، تو آج تک تاریخی میں نہیں ہوا. صبح مجھے ڈی ایم کئی لوگوں نے کہا کہ دیکھا فیض صاحب بڑا کام کیا خان صاحب نے، اور بڑا تاریخی، آج تک کسی نے اسناد نہیں دی. تو میں نے کہا بھائی آپ عجیب آدمی ہے، یہ ٹائم اسناد دینے کا تھا. آپ نے کتنے لوگوں کو جو اچھا کام کر رہے تھے، جو نہیں بھی کر رہے تھے، مطلب آپ نے ایک طریقے سے ان کو نااہل قرار دے دیا. مطلب آگے پی ٹی آئی کے اندر رفٹنگ چل رہی ہے، آپ نے ان کو بھی موقع فراہم کر دیا کہ وہ بھی جوڑ توڑ کے اندر شامل ہو جائیں. تو بنیادی طور پہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ دیکھنی پڑیں گی حکومت کو. یہ حکومت کے لیے بڑا اس وقت مسئلہ ہے. اسی لیے وہ تمام جو ادارے کے اندر وہ جو لوگ ہیں نا، جو کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کے خلاف کوئی فیصلے دے سکتے ہیں، خواہ وہ الیکشن کمیشن ہو، کہیں کچھ ہو، ان کو اب بڑے طریقے سے، میں نام نہیں لے رہا اداروں کے، بڑے طریقے سے وہاں پہ ان کو موبلائز کیا جا رہا ہے. فائنینشیل سپورٹ مل رہی ہے. کچھ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ فوری طور پر ایسے اگر فیصلے دیں تو آپ کی پوری فیملی جو ہے فوری طور پر آپ کو اس کو ویسٹ کے کسی ملک کے اندر سیٹل کرا دیا جائے گا، امریکہ چلے جائیں گے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ ابھی ہمارے چیف جو بڑے بڑے ریٹائر ہوتے ہیں بڑے بڑے محکموں کے، وہ آلریڈی ان کے بچے اور وہاں سارے معاملات سیٹ ہوتے ہیں. تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں کی جا رہی ہیں تاکہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے جیسے کہ بریک لگایا ہے، اگر وہ ساتھ نہ ہو تو ہم دوسرے طریقے سے ایک ٹیکنیکل طریقے سے خان کی حکومت کو ناک آؤٹ کر سکیں. اور یہ فیصل واوڈا کا معاملہ اور آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن بھی جو ہے اسی حوالے سے جو ہے بہت تیزی سے کام کرنے جا رہی ہے. اس کے برعکس وہ لوگ یا وہ ادارے یا وہ عدلیہ کے وہ لوگ جو کہ بالکل معتدل ہیں، وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے ادھر سے شہباز شریف کا مقدمہ جو ہے بڑی تیزی سے جا رہا ہے. تو آپ ادھر ایک طرف دیکھیں کہ ایک طرف فورن فنڈنگ کے کیس میں جیسے تیزی آتی جا رہی ہے، ادھر ہی شہباز شریف کے کیس میں تیزی آتی جا رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر تھوڑی چیزوں کو اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو آپ کو ساری چیزیں پتہ لگ جائیں گی کہ اس وقت جو ہے نا سیاست کے اندر، پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بڑی زبردست گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے. یعنی ہر مطلب ایک معاملات جو ہے نا، ہر آدمی اپنے اپنے گول اور اپنے اپنے اہداف کو اچیو کرنے کے لیے وہ کوششیں کر رہا ہے. اس کے اندر جو ہے فورن ایلیمنٹس جو ہے شامل ہیں. تو یہی معاملات ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ معاملہ ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات عمران خان کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ ہم نے حکومت کو کہا تھا کہ اپنا رخ درست کرے، ورنہ یہ بیچ کا چلنا جو ہے بڑا دشوار ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ عمران خان نے آج جو انٹرویو دیا ہے چینی میڈیا کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، سیاست کے طالب علم کی سفارتی معاملات کے حوالے سے میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ عمران خان نے اپنے رخ کو واضح کر دیا ہے. انہوں نے آج امریکہ کو کھل کے کرٹیسائز کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ بھی اب کھل کر ویسٹ جو ہے نا اب اپنے ایجنٹوں کے ذریعے جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے ذریعے روڈوں پر کھیلنے کی تیاری کر رہا ہے، امریکہ بھی اور ویسٹ بھی. ٹھیک ہے.
اور اس لیے اب دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہمیں سارے معاملات کو دیکھنا ہوگا. اور اس وقت جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, جو اہم ادارے ہیں, ان کے اوپر بھی بڑا سخت دباؤ ہے. اچھا, آج بائیڈن نے سعودی شاہ جو ہیں کنگ سلمان, اس سے بات چیت کی ہے, ان سے گفتگو ہوئی ہے. ان سے گفتگو کے اندر کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ہوتیوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہوتیز نے سعودی عرب کے ایک جگہ پہ آج پھر دوبارہ حملہ کیا. اس میں کچھ سنا لوگ, مجھے جو بتایا گیا اس میں یہ کچھ 4 افراد زخمی بھی ہوئے, شاید ایک آدھ کیجولٹی بھی ہوئی ہو. تو اس حوالے سے بات ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں سعودی عرب والوں نے بائیڈن کو کہا ہے کہ ان کو آپ وہ کرائیں, کیا کہتے ہیں, ڈکلیئر کریں ٹیررسٹ ہوتیز کو. اور دوسرا ایک سفارتی ذریعے سے بتایا کہ پاکستان کا بھی ڈسکس ہوا ہے, کیونکہ بائیڈن یہ کہہ رہے ہیں سعودی عرب کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنے تعلقات کو استعمال کرے پاکستان کو دوبارہ ویسٹ کی طرف آنے کے لیے. تو یہ بھی سارے معاملات ہیں, لیکن یہ آپ کو یہ چیزیں آپ کو پاکستان کی میڈیا میں کہیں نہیں سامنے آئے گی. تو یہ ایک چیز یہ ہو گئی. اچھا, ادھر بھارت نے جو ہے چین کے اور پاکستان کا جو مشترکہ بیان تھا بھارت کی صورتحال پر, جو اقلیتوں کے حوالے سے, جو مسلمانوں کے حوالے سے کر رہے ہیں, جو کشمیر میں ظلم ستم کر رہے ہیں, اس حوالے سے, تو اس کے اوپر بھی بھارت کا ایک ریئیکشن آیا. بھارت نے کہا کہ چین اور پاکستان نے جو بیان دیے وہ بالکل غلط ہے, ہم اسے مسترد کرتے ہیں. بلکہ اس نے ایک مطالبہ یہ کیا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے آکوپائڈ کشمیر, یعنی جو ہمارا پاکستانی کشمیر, آزاد کشمیر, اس پر سے وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے اوپر وہ جو کارروائی کر رہا ہے وہ نہ کرے. ایون دو کہ جو سی پیک بن رہا ہے وہ بھی جو ہے غیر قانونی تعمیرات پاکستان جو ہے بھارت کے اوپر کر رہا ہے. تو ادھر یہ ہے کہ بھارت نے ساری صورتحال جو ہے پاکستان کے خلاف اپنی توپوں کا رخ کیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے گزشتہ چند دن پہلے میں نے ایک عالمی ادارے کو ایک انٹرویو دیا تھا, وہ اخبارات میں آ گیا, لیکن اب میں نام نہیں لوں گا اپنے اس ویلاگ کے اندر اس اخبار سے ادارے کا. لیکن جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں میرے ٹویٹر پہ یا میرے اس میں جا کے دیکھ لیں دوسری جگہ, میری ویب سائٹ کے اوپر. میں نے ان کو کہا تھا کہ اس وقت یہ پاکستان کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی کا نہیں ہے. جو ہمارے پاس جو کچھ معلومات تھیں ہم نے وہاں ان کو شیئر بھی کی, کچھ اخبار پہ میں نے بات کی ہیں, کچھ اخبار میں اشارہ دیا, کچھ چیزیں تھیں وہ میں نے پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم نے, ہمارے جو سورسز ہیں ان کے ساتھ ہم نے چینج آف ویوز یا جو بھی ہیں ان کو چینج کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا, ہم نے کہا تھا کہ اس وقت بھارت کے اوپر سخت دباؤ ہے چین کے حوالے سے, اور بھارت میں سخت دباؤ ہے روس کے حوالے سے, کیونکہ بھارت نے اس وقت جو ہے روس سے بھی S-400 کا سودا کر رہا تھا بھارت. لیکن جو ہمیں پتہ لگا رہا ہے سفارتی ذرائع سے کہ بھارت نے پھر دوبارہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا ہے پس پردہ. حالانکہ بھارت کو یونائٹڈ نیشن کی جو سلامتی کونسل وہاں تو درمیان میں کھڑا رہا, لیکن یہاں پر اس نے جسے کہتے ہیں نا کہ آئدر وتھ اس اور ناٹ, تو اس کے اوپر جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ پیغام بھارت کو ملا ہے. اور اس وجہ سے بھارت نے فی الحال جو ہے امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کی ہے, اور وہ کوارڈ کی میٹنگ میں جا رہا ہے. تو حالات جو بین الاقوامی بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں, اس کے اثر پاکستان پہ, اس کے اثرات بڑے زبردست ہوں گے. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جس قسم کی جو اندرونی سطح پر جو حالات یہ کر رہے ہیں یہ کسی بھی سطح سے مناسب نہیں ہے. اور یوکرائن کا تنازع اس میں بڑھاوا چلا آ رہا ہے. اور روس کے حوالے سے میں خبر یہاں پہ دے دوں, تصدیق نہیں ہے, میرے پاس خبر ہے کہ ہمیں جو ماسکو سے یا سفارتی ذرائع سے ملی کہ روس نے تیاری کر رکھی ہے, اور وہ براہ راست اگر کوئی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سائبر اٹیک کرے گا اور ڈیجیٹل وار فیئر کے اندر وہ جائے گا. اور اگر کیونکہ اس وقت روس دیکھ رہا ہے کہ یورپین یونین کے کچھ لوگ جو ہیں وہ جنگ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں میکرون خاص طور پہ قابل ذکر ہے, جرمنی بھی قابل ذکر ہے. لیکن اگر یہ معاملہ اگر بڑھ جاتا ہے, اگر کہیں تھوڑی بہت جنگ ہوتی, تو روس جو ہے, رشیا جو ہے, سب سے پہلے یورپین یونین کے ان تمام ممالک کے جو کہ نیٹو کے اندر ممالک ہیں ان کے تمام بینکنگ کو سائبر اٹیک کے ذریعے ان کو ہیک کر دے گا. یہ میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں پکی. یا پھر اور اس کے علاوہ بھی اور کچھ بہت ایک دو قدم وہ آگے بڑھ سکتا ہے. ایک تو یہ چیز ہو گئی. اچھا, اسی لیے EU کو خطرہ بھی, اور EU پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس معاملے کو یہ جو کول ڈاؤن کیا جائے, یہ جو ایک کھڑا ہوا ہے. اچھا, بھارت کے اندر آپ کو پتا ہے وہ حجاب کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا, تو بھارت کے اندر تو جناب وہ اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ وہاں کی سپریم کورٹ نے اس مقدمے کو بھی سننے سے انکار کر دیا ہے. آپ نے دیکھا یہ وہی صورتحال ہے جو پاکستان کے اندر ہوتی ہے, کیونکہ جب پیچھے سے ججز کو, اگر جج کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو, لیکن اگر مافیا طاقتور ہو جاتی ہے اور انہیں سیاسی سپورٹ ہوتی ہے, تو پھر وہ ججز بھی جو ہے تھوڑا سا فیصلہ کرنے سے, انصاف کرنے سے گھبراتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ بھئی جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوتا اس معاملے کو فی الحال آپ پینڈنگ کریں. سپریم کورٹ نے بھی اس حوالے سے اس فیصلے کو یا حجاب کے مسئلے کے اوپر سننے سے انکار کر دیا ہے. اچھا, ایک مزے کی بات ہوئی جو آپ کو ہم بتاتے کہ یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا, وہ خمیازہ اس سے بھگتنے کا ٹائم آ رہا ہے. عربوں نے, دبئی, بحرین نے, ان لوگوں نے بڑی تیزی ساتھ, بڑی خوشی کے ساتھ ابراہیم اکارڈ کے تحت یہودیوں سے دوستی کر لی. عرب یہودی جو ہیں اندور نے اسرائیل, ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور کئی جگہ جو ہے میڈیا پہ, جو اسرائیل کا جو میڈیا ہے
وہ اس وقت جو ہے عربوں کا مذاق اڑا رہا ہے اور انہیں ڈرپھوک اور انہیں نام نہاد مسلمانوں کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے. حالانکہ ابھی وہ موجود ہیں, اب انہوں نے قبضہ تو حاصل کر لیا, بہت سارے معاملات آ گئے, پہنچ گئے, بحرین میں بھی آ گئے, سفارتخانے بھی تعمیل کر لیے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عرب بڑے ڈرپھوک ہیں اور ان کو احساس نہیں ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کو نہیں پتا کہ ہم فلسطین میں کیا کریں. اس پہ گانا بھی بنایا گیا ہے, 1-2 فیچر بھی بنے ہیں. تو بات پھر وہی ہم کہتے تھے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ ویل للعرب, کہ عربوں کی تباہی ہے. اللہ خیر کرے, مجھے وقت بہت قریب آتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. کل انشاءاللہ کل کی خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.